मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, यही बात हुई जिसका खदशा था कि ये जो एससीओ डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है उसमें जो भारत के डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब, उन्होंने जो उसका नेटशल जो कंक्लूजन निकाला है, जो जिस्ट ऑफ द थीसिस है, जो जिस्ट ऑफ द मीटिंग आप कह लें, वो ये निकाला है जनाब। वो ये कहते हैं कि आप सिंपल सी इस वक्त पूरे इंडिया के अंदर एक ही चीज़ चल रही है कि वो ममालिक जो दहशत गर्दों को शेल्टर करते हैं उनके ऊपर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करें। और वो कहते हैं कि जो रेडिकलाइजेशन है यूथ की, वो कंसर्न है, सिक्योरिटी चैलेंज है। बेसिकली वो जो कश्मीर के हवाले से जो यूथ की बात कर रहे हैं कि वहाँ पे जो यूथ है वो रेडिकलाइज हो रही है और वो कॉज ऑफ कंसर्न है। सो उन्होंने डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब ने बेसिकली जो एससीओ की जो मीटिंग है इसको अपने उस फ्रेमवर्क में लेके आए हैं जो वो चाहते थे। अब पाकिस्तान की वहाँ पे एब्सेंस है, पाकिस्तान ने वर्चुअली एड्रेस किया है, डिफेंस मिनिस्टर को भी नहीं भेजा, मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर डिफेंस को भेज दिया है और पाकिस्तान का मौक़िफ़ देने वाला भी कोई नहीं है। इससे तो पता ये चलता है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी के लिए मसाइल ज़्यादा सख्त होंगे। क्या पाकिस्तान वहाँ पे मीडिया, अगर पाकिस्तान डिफेंस मिनिस्टर वहाँ पे होता तो मीडिया से बात करता, इंगेज करता और जिसे वो कहते हैं ना, एक अपना पर्सपेक्टिव देता कि जी पाकिस्तान तो वो मुल्क है जिसने अंदर रोज़ाना दहशतगर्दी के हमले हो रहे हैं। मैंने अभी एक रिसेंटली थोड़े दिन पहले ही एक साउथ एशियन वॉइसेस में एक मैंने आर्टिकल लिखा है, स्टिमसन सेंटर का वो एक प्रोजेक्ट है साउथ एशियन वॉइसेस, और उस पे मैंने जिक्र किया है कि इस साल 2023 के अंदर, जनवरी 2023 के अंदर जो पाकिस्तान में जितनी बड़े पैमाने पे दहशतगर्दी हुई है, ऐसी दहशतगर्दी जुलाई 2018 में हुई थी। सो दैट मेक्स द केस कि पाकिस्तान इज स्टिल अंडर द थ्रेट ऑफ द टेररिज्म और पाकिस्तान इज स्टिल फेसिंग टेररिज्म। लेकिन पाकिस्तान की क्या खारजा पॉलिसी है और पाकिस्तान का क्या जो है दुनिया में मौक़िफ़ है कि दुनिया में जब भी कोई मल्टीलैटरल फोरम आता है तो इंडिया सिंपली पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगा देता है और वो कह देते हैं जनाब शेल्टर जो कर रहे हैं टेररिस्ट उनको पकड़ें। अब किसको टेररिस्ट नाम नहीं लेंगे वो, लेकिन वो ज़ाहिर बात है इशारा पाकिस्तान की तरफ है और जो मीडिया है फिर वो ज़ाहिर बात है पाकिस्तान का सीधा सीधा नाम लेता है और जी रेडिकलाइजेशन ऑफ यूथ की बात होती है। और लेकिन ये होता है कि जब आप फोरम्स को खाली छोड़ देते हैं, जब आप वहाँ पे जाते ही नहीं हैं। देखिए पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर अगर इंडिया में होते तो वो एक मौक़िफ़ दे सकते थे, फिर पाकिस्तान का प्रेस उनके साथ जाता, वहाँ पे एक इंगेजमेंट होती, एक्टिविटी होती। लेकिन यहाँ पे तो जान के लाले पड़े हुए हैं। मुश्किलात जो हैं वो इतनी ज़्यादा हैं कि समझ नहीं आ रही है। एक अच्छी खबर इन सारी मुश्किलात में आई है। अब ज़ाहिर बात है वो अब हम जो है ना मज़ीद चीनियों को, चाइनीज़ को जो है ना वो चूना ना लगा दें अगर, और वो ये है कि पाकिस्तान और चीन जो है उन्होंने तकरीबन $58 बिलियन के सुना है कि वर्थ कई जो एक रेलवे प्रोजेक्ट है उस वो शुरू हो रहा है। जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है कहते हैं कि इस दुनिया का बड़े जो एक्सपेंसिव ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है उनमें से आता है। और ये कहा जाता है कि जो एंशिएंट सिल्क रोड कनेक्शंस हैं ये उसको रिवाइव करेगा और जो वेस्टर्न डोमिनेटेड रूट्स हैं उसको ये क्या उसे बोलते हैं तोड़ेगा। अब ये ज़ाहिर बात है ये एक ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, अच्छी चीज़ है, हमें ये चाहिए प्रोजेक्ट्स, लेकिन इस पे पाकिस्तान के ऊपर कितना कर्जा आएगा कोई पता नहीं। अब ये कहा जा रहा है कि ये तो कोई जो 1800-1900 किलोमीटर का रेल सिस्टम है, ये कनेक्ट करेगा पाकिस्तान की ग्वादर पोर्ट को चाइनीज़ काशगर और सिंकियांग उगर और इधर-उधर जो इलाके हैं। सो ये हमें तो ये देखना है कि हम, अब ज़ाहिर बात है इकॉनमी हमारी डूब रही है, फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व हमारे पास $10 बिलियन के हैं, गो के शुक्र है 4 से 10 अरब डॉलर हो गए हैं। लेकिन द क्वेश्चन रिमेन्स कि भाई ये जो फाइनेंशियल सिचुएशन है और हमारी जो घर में लड़ाइयाँ हैं, उसने हमें ऐसे फोरम से ख़त्म दूर कर दिया है कि अब उस फोरम में भारत अपनी मर्ज़ी से जो पर्सपेक्टिव रखे रखे।
سو جو پاکستان نے قربانیاں دی ہیں، جو پاکستان کی جانیں گئی ہیں، آج بھی جب بھارت کے ڈیفینس منسٹر راجناتھ سنگھ صاحب بات کر رہے ہیں، کل پاکستان کے اندر ایک حملہ ہوا ہے، آئی تھنک ملٹری کی چیک پوسٹ کے اوپر، میں اس کو اگر بتا سکوں اور تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کل ایک حملہ ہوا ہے، لیکن ظاہری بات ہے انڈیا جس دہشت گردی کی بات کر رہا ہے وہ یہ نہیں کہ وہ پاکستان کے اندر جو دہشت گرد ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں وہ اس کی بات نہیں کر رہا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو کشمیر کے جموں اینڈ کشمیر میں ہو رہا ہے وہ اس کی بات ہو رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہی جو سوشو اکنامک پروگرس ہے اور جو معاشرے ترقی نہیں کر رہے، راجناتھ سنگھ صاحب کہہ رہے ہیں وہ اس کی وجہ سے نہیں کر رہے، اور اگر ہم نے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کو مضبوط کرنا ہے تو دیٹ از دی اونلی وے کہ یہ جو ایک کریڈیبل انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہیں ان کی ٹاپ موسٹ پرائرٹی ہے کہ وہ اس کو دیکھیں، اور وہ کہتے ہیں تب تک جب تک مضبوط طور طریقے اسٹیبلش نہیں ہوں گے، مضبوط انسٹیٹیوشنل میکانزم نہیں ہوگا، اور جب تک ایک دوسرے کی ہم عزت نہیں کریں گے، اور جب تک سوورینٹی کی عزت نہیں ہوگی اور ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کی عزت نہیں ہوگی، تب تک چیزیں ہم نہیں کر سکتے۔ اب یہ پاکستان کے لیے جسے کہتے ہیں نا مشکل ہی مشکل ہے کہ اچھا کوئی دوسرا ملک اور نام نہیں لے گا جو بھارت لے رہا ہے، لیکن اگر پاکستان کی لیڈرشپ وہاں پہ موجود ہوتی تو کیا ہی اچھا ہوتا، ایک پرسپیکٹو ہوتا، ہم بھارت کے ساتھ کھل کے بات کرتے ہیں اس حوالے سے کہ آپ کیوں کر کے یہ بات کر رہے ہیں، اور جب جو کشمیر میں اندر ہو رہا ہے اس کا پاکستان میں کوئی ہاتھ نہیں ہے، آپ اس کو اگر اسی کے اوپر ٹکے رہیں گے تو راستے تو آگے کی طرف نہیں جائیں گے۔ سو ایک مورل ایک پوزیشن کھڑی کی جاتی ہے وہاں پہ جہاں پہ آپ اپنا موقف دیتے ہیں۔ اب پاکستان نے ویڈیو کیمرے کے ذریعے اپنا موقف دیا ہے، نہ وہ موقف کسی نے سنا، نہ وہ ٹی وی پہ آیا، نہ کو اس کی پریس ریلیز آئی، نہ اس کو پاکستان کے میڈیا نے کور کیا، ان جی بات جناب گپا گپا مار کے تھے، آپ نے کہا چاہ پی کے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ویڈیو بند کر دیں، ان گل ہو گئی۔ تو یہ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کنٹینیوسلی انٹرنیشنل فورم سے اپنے آپ کو اپنا موقف ہی نہیں دے سکا۔ آپ کو مزے کی بات بتاؤں، میں تھک گیا ہوں اس چیز پہ کہ دنیا ہمیں رسپانسیبل ٹھہراتی ہے، ہم ہی وکٹم ہے اور ہم ہی رسپانسیبل ہے دہشت گردی کے۔ پارشلی تو دنیا ٹھیک کرتی ہے، ہمارے ہاں جو کنفیوژن تھی، دیکھیں پھر جب بات ہوگی پھر وہ کہیں گے جی آپ ایف اے ٹی ایف میں کیوں آپ گرے لسٹ میں آپ کا نام ہے، کیوں آپ بلیک سے گرے میں گئے، کیوں آپ کو کب گرے سے نکالا گیا؟ باتیں تو پھر جب وہ کریں گے بہت ساری ٹھیک ہوں گی، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم سٹوری بھی تو سنانی ضروری ہے۔ جب وہ یہ کہیں گے کہ بھائی آپ نے آفت سعید کو سزا دی تو تب آپ کو گرے لسٹ سے نکالا نا، آپ نے یو این سیکیورٹی کونسل ریزولوشن کی امپلیمنٹیشن کی، 1267 کی امپلیمنٹیشن کی، تو آپ کو نکالا گیا نا گرے لسٹ سے۔ ویسے تو آپ تھے اس گرے لسٹ میں، بھارت نے پورا زور لگایا کہ پاکستان کو رکھا جائے۔ اب یہ دیکھیں نا دنیا ترقی کر رہی ہے، وہ کیا کیا باتیں کر رہے ہیں، وہ خود تو انٹرنیشنل نارتھ ساؤتھ کوریڈور پہ باتیں چل رہی ہیں، سلیکان ویلی کی باتیں ہو رہی ہیں، چپ مینوفیکچرنگ کی باتیں ہو رہی ہیں، کوڈ کی باتیں ہو رہی ہیں، اگلے مہینے مودی صاحب جو ہیں وہ آئی تھنک آسٹریلیا جا رہے ہیں، وہ امریکہ جا رہے ہیں، وہ کہاں کہاں جا رہے ہیں، ساڈا وزیر اعظم نے تو کوئی تھوپیا نہیں سادہ ہوئے، ٹھیک ہے، کوئی افریقہ میں نہیں بلاتا، افریقہ میں انہوں نے کیا لینے جانا ہوتا ہے، شاہی کوئی نہیں، وہ تو میرے مٹے دے بیٹی تے ریٹ دے ٹیلے نے، ٹھیک ہے۔ سو یہ ہمیں جو اس چیز کو دیکھنا ہے کہ ہم اپنا موقف بھی نہیں دے سکتے اب، اور ہمارے موقف کو، اور مزے کی بات ہے پاکستان کے اندر کبھی کسی نے اس مسئلے کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کیا، ایڈریس بھی نہیں کیا کہ بھائی موقف کیوں نہیں مانا جاتا۔ جب آپ اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے تو ظاہری بات ہے پھر آپ کے لیے چیلنجز ہوں گے، پھر آپ سے پوچھا جائے گا کہ پائن ہے جو موقف ہے وہ آپ نے کیوں ان لوگوں کو رکھا ہوا پاس۔ ابھی بھی کہا جاتا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں، ملیٹنٹس ہیں جو آزاد کشمیر میں گھوم رہے ہیں، پاکستان ان کو سزائیں نہیں دیتا، لیکن کیونکہ ان کے اوپر یو این کی سینکشنز وغیرہ نہیں تھیں لہٰذا وہ دندنا رہے ہیں ادھر آزاد کشمیر کے اندر۔ سو یہ جو ملیٹنسی کا ایلیمنٹ آپ نے کشمیر سٹرگل کے اندر ڈالا، ابھی میں دیکھ رہا تھا کل پاکستان کے ایک ریٹائرڈ امبیسڈر ہیں محمد باسط صاحب، وہ بھی یہی بات کر رہے تھے جناب یہ صحیح اٹیک کیا ہے۔ میں آئی انڈرسٹینڈ انڈیا میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہاں جو پاکستان کے فوجیوں کو شہید کیا جاتا تو وہ ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں وہ بھی غلط ہے، جو وہ لوگ ادھر بیٹھ کے کہہ رہے ہیں، جو ادھر بیٹھ کے کہہ رہے ہیں وہ بھی غلط کہہ رہے ہیں، ہماری تو پوزیشن آلریڈی کمزور ہے۔ سو اب آپ دیکھیں نا کہ انڈیا کے اور جاپان کے پرائم منسٹر ملیں گے تو پاکستان کا ذکر ہوگا، اور کس طرح میں بہت سارے لوگوں کو ملا ہوں، کانٹینیوسلی مل رہا ہوں،
اور ہر ملک مجھے ایک ہی بات کہتا ہوا نظر آ رہا ہے پوری دنیا میں، جہاں پہ بھی ہم جاتے ہیں کسی کانفرنس پہ، کسی میٹنگ پہ، کہ بھائی اب انڈیا کا پلڑا اتنا بھاری ہو چکا ہوا ہے کہ پاکستان کی بات بھی نہیں سنی، سنوائی نہیں ہو رہی پاکستان کی. اور وہ ہر ملک جو کہتا ہے چھوڑیں ان کو، دے ہیو نتھنگ ٹو آفر، دے اونلی گو فار فنڈز، منی، ان چیزوں کی بات کرتے ہیں. سو یہ چیز میں کہنا چاہتا ہوں بھیا، آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ راجناتھ سنگھ صاحب نے تو ایسی ہو کہ کانفرنس کنکلوڈ کر کے سیدھا الزام پاکستان پہ ٹھوک دیا، اور انہوں نے کہتے ہیں پائے نا ویکھو اے جو لوگ. تو ہم نے پھر کیا کرنا ہے؟ اب یہ جو چیز ہے کہ جی کولیکٹیولی رسپانسبلٹی فکس کرنی ہے، تو اب آپ کولیکٹیولی رسپانسبلٹی کیسے فکس کریں گے؟ اور پاکستان کا اس میں کیا موقف ہے کولیکٹیو رسپانسبلٹی میں؟ ہمارا ویژن کیا ہے، ویو کیا ہے؟ ہم کس کو دہشت گرد سمجھتے ہیں اور وہ کس کو دہشت گرد سمجھتے ہیں؟ سو یہ میں سمجھتا ہوں یہ جو وہ ایک ڈیفینیشن ہے نا، ون مینز فریڈم فائٹر از another man's terrorist، پاکستان کی یہ پوزیشن بڑی کمزور ہو گئی ہوئی ہے. پاکستان جو ہے وہ اب تو اس پہ بھی نہیں نا کھڑا ہوا کہ ون مین's freedom fighter is another man's terrorist and one man's terrorist is another man's freedom fighter. پاکستان اس پہ بھی نہیں کھڑا ہوا. پاکستان تو دنیا کو مشکل سے ہم نے منایا کہ یار افغانستان کے اوپر ذمہ داری ٹھہراؤ کہ وہ ہے. اب پاکستان کہتا ہے کہ افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں دہشت گرد، اور وہاں سے بیٹھ کے نان اسٹیٹ ایکٹرس ہمیں ٹارگٹ کر رہے ہیں اور اندر کر رہے ہیں، اور سب نیشنلزم جو ایتھنک ملیٹنسی ہے وہ لگے ہوئے ہیں، جو لو اسکیل جسے آپ کہتے ہیں انسرجنسی جسے آپ کہتے ہیں کہ وہ چل رہی ہے بلوچستان سے. ہم تو اس کی بات کر رہے ہیں کہ ہم اس کے متاثرین ہیں، ٹھیک ہے جی، کہ ہم ایک انسرجنسی کو برداشت کر رہے ہیں، اور انڈیا کہہ رہا ہے کہ نہیں، آپ جو کشمیر میں اس وقت لڑکے جو پتھر بازی کرتے ہیں، جو اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں، وہ دہشت گرد ہیں. سو یہ ڈیکوٹمی ہے. میں سمجھتا ہوں پاکستان کا موجود نہ ہونا، پاکستان کا کلیئر کٹ دنیا کو بات نہ کرنا، انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کی ٹاپ لیڈرشپ کا کھلے اس پہ بات نہ کرنا، پاکستان کی کنفیوز پالیسی کشمیر کے اوپر رہنا، FATF کی گرے لسٹ میں رہنا، اس کے بعد جو UN ریزولوشنز تھی جو سیکیورٹی کونسل کی، اس کو پراپرلی امپلیمنٹ نہ کرنا، لوگوں کو جیلوں میں نہ ڈالنا، اس کے بعد ڈبل مائنڈڈ رہنا کہ کس کو مارنا ہے کس کو نہیں مارنا. ریسنٹلی ہم دنیا کی ساری مثالیں چھوڑیں، ہم نے تو پچھلے سال TTP کے دہشت گردوں کو پاکستان آنے دیا اور کہا یہ سارے پاکستانی ہیں، تو ہم نے تو ان کو کر دیا. سو ہمیں خود نہیں سمجھ آ رہی ہم نے کیا کرنا ہے. انڈیا سمپلی بڑا کلیئر کٹ ہے، پاکستان کی بات آئے گی تو دہشت گردی کی بات آئے گی، اور پاکستانیوں کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے. وہ پاکستانیوں کا بس ٹھیک ہے فوجی جانتے ہیں، کام جانے ہیں. وہ سیاستدانوں کو یہ فوجیوں کا مسئلہ ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں دہشت گرد کون ہے کون نہیں. ہم تو یہ سمجھتے ہیں بس ٹھیک ہے یہ فوجیوں کا مسئلہ ہے کہ پاکستان میں دہشت گرد کون ہیں اور کون نہیں ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے حکومت کرنا، پروٹوکول لینا، گاڑیاں چلانا، ادھر پجنا ادھر پجنا. ہاں کوئی انٹرنیشنل ٹرپ آ رہا ہے، کوئی انٹرنیشنل کانفرنس آ رہی ہے تو ہمیں اس جہاز میں بٹھائیں اور ہمیں وہاں پہنچا دیں، ہم وہاں پہنچ جائیں گے. یہ ساری چیزیں باقی فوجیوں پہ ڈال دیں. اور فوجی جو ہیں وہ ظاہری بات ہے وہ کبھی چھپتے رہتے ہیں، کبھی حملوں میں آ جاتے ہیں، کبھی وہ کنفیوز ہیں، کبھی وہ لڑ رہے ہیں، پھر ان کی سیاست میں مداخلت ہے. ان کے بھی تو ایک قسم کے مسائل ہیں کہ وہ کبھی سیاست کرتے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ سیاست پہلے رکھنی ہے کہ ملٹری بیہیویئر پہلے رکھنا ہے. اب جو ہماری پچھلی اسٹیبلشمنٹ تھی وہ پولیٹیشین زیادہ تھی اور فوجی کم تھے، ان کا دھیان پالیٹکس میں زیادہ تھا، قانون سازیاں کرواتے تھے پارلیمنٹ میں، ایک MNA کو پکڑ، دوسرے سینیٹر کو پکڑ، ادھر سے ادھر پکڑ، لوگوں کی الیجنس کنورٹ کر، ان کو عمران خان کا دیدار کروا، عمران خان کی جو ہے وہ وزیر اعظم بنوا. جب ملٹری جنرلز کے یہ کام ہوں گے تو وہ اپنی پروفیشنل رسپانسبلٹیز کو کیسے ایڈریس کر پائیں گے اور کہیں گے کہ ہاں جی یہ چیز ہے. سو دا کوشچن ریمینس کہ پاکستان کو جس چیز کو کہتے ہیں نا کہ ایک وہ اپنی وہاں پہ فکس کر لینا چاہیے، وہ یہ ہے کہ ہمیں وی شوڈ سٹ ٹوگیدر، وی شوڈ پراپرلی مینیج اٹ. ہمیں یہ ایک پراپر آواز اٹھانی چاہیے، اور ہمیں اس بات پہ جہاں پہ بھارت یہ بات کرتا ہے، آپ دیکھیں دنیا میں جتنے ملٹی لیٹرل فورم ہے ہماری کیا عزت رہے گی کہ دنیا افغانستان ہر جگہ سے نکل گئی، ہم آج بھی اسی بریکٹ میں کھڑے ہوئے ہیں، ہم آج بھی اسی بریکٹ میں یاد کیے جاتے ہیں. تو کیا ہے پاکستان کی کامیابی؟ کس طرح ہم اس کو اپنی کامیابی سمجھیں گے؟ ہماری جانوں کا نذرانے کو کس نے سمجھا؟ آدھے تو جانوں کے نذرانے ہم نے خود اپنی مرضی سے دیے ہیں، اپنی کنفیوزڈ پالیسی سے. لیکن کیونکہ نارملی اس ملک میں صرف طاقتور کی بات ہوتی ہے، یہ ملک بنا ہی ایلیٹ کے لیے، یہ ہے ہی ایلیٹ کا
تو لہٰذا اگر کمزور بندہ مارا جائے وہ فوجی ہو، وہ عام سڑک پہ بندہ ہو تو اس کی کوئی پرواہ ہی نہیں کرتا، وہ کہتا ٹھیک ہے اس کا کون سا جواب لینے والا ہے، ٹھیک ہے اس کو 10 لاکھ 20 لاکھ 50 لاکھ روپے دے کے ان کو فیملی کو چپ کروائیں، ان کو بس یہ کہیں جی ٹھیک ہے اللہ کا یہی حکم تھا آپ کے لیے، تھوڑا بندہ مار گیا یہ اللہ کا حکم ہے، ٹھیک ہے نا جی، اپنی غلط پالیسیز پہ تو دھیان نہیں دینا۔ سو دا کوشچن از کہ جب تک اسٹیٹ، ہم نے بڑی دیر کوشش کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے کہ ایک سویلین پرائم منسٹر ایک اسٹرانگ ورژن لے، وہ ہم نے لیا، اس کے اوپر عمران خان صاحب نے تیار کیتا، او کی کردا سی او ادیاں ٹویٹاں اپنی کردا سی عمران خان، اور آدھی جو ہے وہ ٹھیک ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی کر دیتا تھا، تو وہ دنیا میں ایک موقع بنتا تھا کہ جی بڑا ووکل پرائم منسٹر۔ آخر میں اس نے کیا کیا، آخر میں وہ پاپولر تو ہو گیا، وہ اس نے ساری ٹویٹیں اپنے کے لیے کر دیا، اب اس نے اسٹیبلشمنٹ کی بات بیچ میں رہ گئی۔ ابھی جو لیڈرشپ بیٹھی ہوئی ہے وہ اتنی پاپولر نہیں ہے، ان کا موقف جو ہے سوائے بلاول کے اس طرح نہیں دنیا میں سنا جاتا، ٹھیک ہے جی، تو وہ خاموش رہتے ہیں۔ سو یہ ایک کویشچن ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کویشچن ہے، اس کویشچن کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، اس کویشچن کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کب تک ہم اس بھارت کے اس پرسپیکٹو کے اندر گھومتے رہیں گے، اور اگر آپ کو بھارت کو ون بھی کرنا ہے تو آپ ون اوور کریں یار، ٹھیک ہے جی، آپ اگر ہم کشمیر کے اندر کچھ نہیں کہہ رہے تو we need to talk with India clearly on this کہ یار یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں it has no value، لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی بات بھارت نہیں سنتا تو پھر اس کا ایک اور ہی حل ہوتا ہے کہ پھر آپ شور ڈالتے ہیں اور زیادہ شور ڈالتے ہیں، اگر وہ اگلا پارٹی شور ڈال رہی ہے تو آپ اس سے اور زیادہ شور ڈالیں اور اپنے موقف کو اور زیادہ اونچی بلند کرنے کی کریں۔ لیکن اگر آپ وہ بات کر رہے ہیں اور وہ آپ الزام ٹھہرائی جا رہے ہیں اور آپ جواب بھی نہیں دیتے اور آپ آواز بھی نہیں دیتے اور آپ بولتے بھی نہیں اور آپ وہاں پہ ہیں بھی نہیں ہیں، تو بس ٹھیک ہے پھر انجی جڑا نا اپنا پروٹوکول لو، گڈیاں بڑیاں وہ بھی ہیٹاں بام پروف گاڑیوں میں بیٹھو، ہوٹر ہاں ہاں ہوں چلاؤ اور کہو جی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جی ہم نے تو دیکھے ملک کے لیے بڑی قربانی دی ہے، جمہوریت کو ہم نے بچایا، پھر جمہوریت کو بچایا جی میاں نواز شریف نے یہ کر دیا، اسد زرداری صاحب نے یہ کر دیا، اور بعد میں یہ پھر یہی جمہوریت ہے۔ سو جو کاز آف پاکستان ہے وہ تو مسنگ ہو جاتا ہے نا، جو پاکستان کی سٹوری ہے وہ الزام تو پاکستان پہ آتا ہے نا، سیاسی جماعتوں پہ تھوڑا ہی آتا ہے، کوئی یہ تھوڑا ہی کہتا ہے نا کہ نواز شریف اور آصف زرداری اور بلاول بھٹو زرداری اور عمران خان برے ہیں، لوگ تو پاکستان کی بات کریں گے، یہ حکومت میں ہوں یا نہ ہوں، گندہ تو پاکستان کی عوام ہوتی ہے یا پاکستان کا نام ہوتا ہے، لوگ تو دنیا تو پھر عوام کو ملک کو جب برا بلا کہے گا، دیٹس ویئر وی آر۔ سو میرا خیال ہے کہ یہ ہی وہ چیزیں ہیں جو کرنے کی ضرورت ہے، اور جو ہم نہیں کر پا رہے انفارچونیٹلی لیٹس سی پاکستان اس پہ کوئی جواب دیتا ہے یا کہ پھر راجناتھ سنگھ صاحب جو ہیں وہ ڈائریکٹ ہی پاکستان کو لتاڑی جاتے ہیں۔ تھینک یو۔